बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान और मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। आज के प्रोग्राम में हम मुल्क की सिक्योरिटी इशूज़ को डिस्कस करेंगे और इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन क्या डेवलप होगी है मुल्क में, हालात कैसे बेहतर होंगे, ये डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे सर, अभी एक बड़ा भयानक इंसिडेंट हुआ पेशावर में और सिक्योरिटी की सूरत हाल उसके बाद मज़ीद बिगड़ती दिखाई दे रही है। आपने पेशावर का विज़िट किया, बड़ी लंबी वहाँ पर एक आपको ब्रीफिंग हुई। एक तो सर बताएं ब्रीफिंग क्या है और नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं कि इस टेररिज्म की वेव को काउंटर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए था। थैंक यू वेरी मच जी, आपको और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। मैं जब ये वाक़या हुआ, बड़ा जैसे आपने कहा इतना होलनाक और हेनियस क्राइम जो टेररिज्म की पेशावर में, तो मैं एज चेयरमैन सेनेट डिफेंस कमेटी अपना वफ्द लेके गया। उसमें 6 सियासी जमातें थी, हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार की, और बेसिकली हम यकजहती का इजहार करने गए थे। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल भी गए, लोगों से मिले, इयादत भी की, और सबसे इम्पोर्टेंट हाई पॉइंट था जो पेशावर कोर कमांडर हैं लेफ्टिनेंट जनरल हसन अज़हर हयात, उनसे मुलाकात हुई उनके कोर हेडकोार्टर्स में, और उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव जामे तफसीली ब्रीफिंग दी 4 घंटे की, जिसमें सवाल जवाब भी थे, सारा चीज़ था। तो मुझे ये तासुर मिला मजमूई तौर पर कि एक फुकदान है कि हमारे यहाँ जो एक कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी नहीं है। बिल्कुल ठीक। और उसके लिए फ़ौज नहीं, पुलिस नहीं, उसके लिए एक डेडिकेटेड इदारा होना चाहिए। फ़ौज का काम है सरहदों का दिफा करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस का काम है जो नॉर्मल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये स्पेशलाइज्ड जॉब है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का, ये काउंटर इंसर्जेंसी नहीं है। उसमें एक इदारा हमने बनाया था, नेक्टा, बिल्कुल ठीक, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। उसको हमने करना है एक्टिवेट। वो तो बिल्कुल गैर फाल नजर आ रहा है। वो तो है ही नहीं, डेड है जी। 14 साल से ये हाल है। आप देख लें कि हमारी तरजीहात कहाँ हैं। एक तरफ नेशनल एक्शन प्लान बना था 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल वाक़या के बाद, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर फ्रंटियर कोर है जो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको बीफ अप करना है। फिर हमने बनाए हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD हर सूबे में। वो बेचारों के पास दफ्तर ही नहीं सर, उनका तो हाल देख लिया, उनका हाल, उनके हथियार भी कोई नहीं, और दहशत गर्दों के पास आपसे ज़्यादा जदीद हथियार हैं जो अमेरिका छोड़ गया अफ़गानिस्तान में। और फिर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात है कि अवाम को एतमाद होना चाहिए इस चीज़ पे। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा है, और मैं समझता हूँ कि हमने उसी वक्त मुतालबा किया कि आप प्राइम मिनिस्टर बुलाएं एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सबको मदऊ करें, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो। और मुझे खुशी है कि हमारी डिमांड पर उन्होंने एक ऐलान तो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक बात पेशावर के एक बंदे ने मुझे कही थी, उन्होंने कहा आप पेशावर तो आ गए हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, इस्लामाबाद में आप लड़ रहे हैं और इधर हम मर रहे हैं। और ये सर मसला ये है कि इस सानहे के बाद भी जब आपने जो बात की, आपकी डिमांड थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त की ज़रूरत भी थी, ताकि बाहर तो सही पब्लिक को भी एक मैसेज जाए कि कम से कम इस इशू के ऊपर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप वो एक पेज पर है। सर मसला ये है कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो गई, एक पेज पर नहीं इकट्ठे हो सके। अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ कि जब आपके मसलियत होती है, जब आपको कोई आपके नज़रिया ज़रूरत के तहत कोई दबाव आता है, तो फिर सब एक पेज पर हो जाते हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर एकदम इत्तफाक राय हो गया। जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट हुई, सब ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, एक प्रोफेशनल बंदा आ गया है, सब ने वेलकम किया, और एक पेज पर थे सारे। IMF पर सारे एक कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, सब ज़रूर जाना चाहिए। FATF जो था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो थी, उस पर आप देखें कि 14 कानून साजी हुई, उसमें सब एक पेज पे हो गए। तो अगर उन पर हो सकते हैं, जो आवाम की जान और माल के इश्यूज़ हैं, उन पर क्यों नहीं हम अपने ग्रोही और फरोई और अपने जो ज़ाती या पार्टी के वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क और कौम का सोचें और आवाम की बात करें। मेरा तो ये है कि इट इज़ अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सर फिर क्यों चलें, हम एक आम तासुर ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पब्लिक का नहीं सोचती, वो अपनी सियासत का सोचती हैं। सर सियासत भी तब होगी जब मुल्क रहेगा, और जो हालात पैदा हो गए हैं, आपकी जो सेनेट की अभी रीसेंट स्पीच है उसमें आपने बड़ा कैटेगोरिकली नेक्टा के बारे में जो अभी भी आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली ज़रूरत हैं इस मुल्क को चलाने के लिए।
اہم ہے. ہم نے ادارے بنا دیے, ہم ان کو چلا نہیں سکے, صرف اداروں کی فارمیشن تک ہم محدود ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ لیڈرشپ وہ یہ سوچ رہی ہے, یا وہ اس کے اندر اتنی اہلیت ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ نے نالائکی اور نااہلی کا بھی ذکر کیا, ناکامی کا بھی ذکر کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ویژن ہے کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے, الٹیمیٹلی ملک کو چلانے کے لیے ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنا اس وقت بہت ضروری ہے؟ دیکھیں جی, آپ کی ناکامی تو رہی واضح ہے آن افغان پالیسی جو میں نے ذکر کیا تھا, اور آپ کی نااہلی کہہ لیں یا نالائکی کہہ لیں, وہ آپ کی ہے کہ آپ ابھی تک ایک کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تیار نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, عوام تو انتظار کر رہے ہیں مسئلے حل کرنے کا, اور آپ ہمیں بھی گلہ کرتے ہیں پارلیمنٹیرین سے کہ جی پارلیمنٹ کچھ نہیں کرتی, آپ گپ شپ مارتے ہیں, ایشوز کی بات نہیں کرتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جیسے لوگ ہیں, اور بھی لوگ ہیں, سینیٹر رضا ربانی صاحب ہیں, دوسری پارٹیز کے بھی لوگ ہیں. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ چند لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں پارلیمان میں موجود ہوں, بینگ اے پارلیمنٹیرین, میرا مقصد کیا ہے یہاں پر بیٹھنے کا. رضا ربانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اس کے بعد سر پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اور لوگ ہیں, ہمارے پاس نام نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے. ایک تو یہاں پر ہمیں یہ مسئلہ ہے سر پھر پولیٹیکل پارٹیز کو جو بلیم کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ جیسے لوگ اور زیادہ پارلیمان میں موجود نہیں ہیں. آپ ہسٹری سمجھتے ہیں, آپ جیو پولیٹیکل سینیریو کو سمجھتے ہیں, آپ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں. میں ابھی سینٹ میں چلا جاتا ہوں, میں آپ کو 20-30 ایسے سینیٹرز بتا دوں گا جن کو نہ ملک کی صحیح ہسٹری پتہ ہوگی, جو نہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے, جو نہ جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی ایشوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو سر مسئلہ یہ کہ یہ ریزنز ہیں, پھر عوام کیوں نہ بلیم کرے. مطلب ایک میرے پاس سینیٹر مشاہد ہیں, ایک میرے پاس سینیٹر رضا ربانی ہے, اس کے بعد کوئی نہیں ہے میرے پاس. مجھے بڑے دکھ سے آپ سے اتفاق کرنا پڑ رہا ہے انفارچونیٹلی. کویسچن یہ ہے کہ 2022 حیدر صاحب ہم نے ضائع کیا, 2022 بالکل ضائع ہوا. کیا ضائع ہوا؟ سیاسی چپکلش میں, ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی میں, عوام کے مسائل کوئی حل نہیں ہوئے, یا پھر کون بنے گا چیف, یہی تھا نا جی. اور کوئی ایشو نہیں تھا. عوام کے ایشوز تو کوئی نہیں تھا. عوام کو کیا سروکار ہے کہ کیا یہ ہوتا ہے. اب یہ ہے 2023 شروع ہوا ہے, اور دہشت گردی ہو, معیشت ہو, پاکستان کا جو ایک کردار ہے خطے میں, پیپل وانٹ us ٹو رائز ٹو the occasion. لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے, لوگوں کی ترجمانی نہیں کریں گے, لوگوں کے مسائل حل نہیں کریں گے, آپس میں مل بیٹھ کے مسئلے حل نہیں کریں گے, تو پھر ہم بھی فارغ ہو جائیں گے. بی ویری کلیئر, یہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ ایک شخص, ایک پارٹی, ایک حکومت اکیلے, ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتے. جمہوریت کی گاڑی جو ہے چلنی ہے تو دو پہیے ہیں, ایک حزب اختلاف اور حزب اقتدار. اگر دونوں نہیں ہوں گے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ویکیوم ہوگا. اور وہ ویکیوم ہے سر, اور وہ ویکیوم پھر کوئی فل کرے گا. اگر سیاسی طور پر فل نہیں ہوگا تو پھر غیر سیاسی طور پر فل ہوگا. تو وہ پھر وہی ہوں گے جو جنرل آئندہ خان آپ نے ذکر کیا تقریر میں. دیکھیں جی, میں تو آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آلسو, میں جرنلسٹ بھی رہا ہوں. 1993 میں جب چپکلش شروع ہوئی, کلیش ہوا غلام اسحاق خان صاحب کا اور میاں صاحب کا, اور جو پوائنٹ آف نو ریٹرن آ گیا, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, اس کے بعد بھی نہیں ہوا. کیا ہوا پھر؟ اٹ واز اے سافٹ کو. پہلا سافٹ کو پاکستان میں وہ ہوا نا, وہ بڑے سب کو فارغ کر دیا ان کے, جی ہم الیکشن کراتے ہیں. سر اس کے بعد مسلسل سافٹ کوز نہیں چل رہے ہیں, اندر تو ایک بڑا بھی آیا. ہاں پھر بڑا بھی ہوا. اس سے پہلے بڑا ہو چکا تھا 99 والا, جی آپ کو پتہ ہے. اس کو بھی یہی تھا کہ پولرائزیشن اتنی تھی کہ حزب اختلاف, قائد حزب اختلاف اور قائد عوان 3 فٹ کے فاصلے میں بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے گفتگو نہیں تھی. تو سر پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ کرنٹ لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ میں وہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ پھر حالات کو درست کر سکے. اس لیے میں تقریر کر رہا ہوں, یہ اور ہمارے دوست بات کر رہے ہیں کہ اس وقت 2023 میں ہم غلطیاں تو کرنی ہیں ماشاءاللہ, جو نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. اگر پرانی غلطیاں آپ دہرائیں گے تو اس کے نتائج وہی ہوں گے جو ماضی میں ہو چکے ہیں, جس سے ملک کو نقصان ہوگا, جمہوریت کو نقصان ہوگا اور ان کو خود نقصان ہوگا. تو اس میں تو یہ نو برینر ہے, کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا جی. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے کون ہمارے مسئلے حل کرے گا, ایز سمپل ایز دیٹ. تو اس لیے بڑی ضرورت ہے اس وقت لارجر ویژن کی, براڈر سوچ کی. اور یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے کیا فائدہ ہے, میرے لیے کیا, واٹس ان اٹ فار می. اٹس ناٹ واٹس ان اٹ فار پاکستان اینڈ اٹس پیپل. سر پھر کرنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ میں میں ڈسکس ابھی اس کو کرنا نہیں چاہ رہا تھا, چلیں اس کو آگے پہ چھوڑتے ہیں.
ابھی ہم جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں گے. سر آپ نے بڑا فوکس کیا افغان پالیسی کے اوپر اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے آپ کی وہ تقریر سنی, کیونکہ ہمارے بہت سے پارلیمنٹیرینز جانتے نہیں ہیں کہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے. اس ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے جو گزشتہ 20-25 سال میں پاکستان نے جو بیئر کیا ہے, باوجود اس کے ہم اس ایشو کے اوپر اتنا سینسٹیولی ریئیکٹ نہیں کر رہے جتنا ہمیں کرنا چاہیے, جس طریقے سے ہمیں فورسی کر کے پہلے سے معاملات کو ٹیکل کرنا چاہیے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ کابل ٹیک اوور جب طالبان نے کیا, اس وقت اس ریجن میں پاکستان جتنا امپورٹنٹ بن گیا یا جتنا امپورٹنٹ دکھایا گیا, ایک تو ہم نے اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کیا, سیکنڈلی اب جب کہ وہاں پر طالبان موجود ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی چیز نہیں ڈرافٹ کر پا رہے جس میں ہم ریجن کے دیگر ممالک کے ساتھ ایشو سائڈ پہ آپسی ایشوز کو کہیں نہ کہیں سیٹل کریں. دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ میں افغان پالیسی کو بہت کلوزلی فالو کرتا رہا, اینڈ آئی ہیو بین اے لانگ اسٹینڈنگ کرٹک آف دا افغان پالیسی. یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات ہوئی تھی, میں مسلم کا ایڈیٹر تھا اور میں پہلا جرنلسٹ تھا جو یہاں سے کابل گیا. میں نے انٹرویو کیا ڈاکٹر نجیب اللہ کا, جو اس وقت وہ سمجھے جاتے تھے دوسری طرف سے, اور میرا خیال تھا کہ یہ جو پالیسی ہے افغان جہاد امریکی ڈالر سے اب لڑ رہے ہیں. اور میں نے ایک ٹرم کوائن کی تھی مسلم اخبار میں جولائی 86 میں, کلچر آف کلاشنیکوفس. یہ کلاشنیکوف کلچر ایک پیدا ہو گیا. اس وقت کلاشنیکوف بہت بڑی چیز تھی, بڑی بری چیز تھی. اب تو بم دھماکے ہو گئے, کلاشنیکوف پیچھے رہ گئے. اور ہمارا اس میں اوور سائزڈ ایمبیشنس تھے. ہمارا خیال تھا کہ ہم ان پر کنٹرول کریں گے, ہم دباؤ کریں, ہمارے مطلب کی گورنمنٹ آئے گی. ہم افغان قوم کا مزاج سمجھنے میں ناکام رہے. دے آر افغانس, دے میں بی پور بٹ دے آر پراؤڈ پیپل. ان کی تاریخ ہے پوری کئی سو سالوں کی. علامہ اقبال جب گئے تھے نادر خان کے دربار میں 1933 میں, تو انہوں نے ان کا ہاتھ چوما تھا. ان کا میں ایک آزاد ملک کے بادشاہ کو میں مل رہا ہوں. اس کے پیچھے نماز پڑھی تھی. اور پھر وہ گئے تھے غزنی, جہاں انہوں نے محمود غزنی کے مزار میں, جہاں انہوں نے کہا تھا نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں. وہ اتنا وہ انسپائر ہوتے, اور وہ 90 سال پہلے کی بات ہے. اور سر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں کہ میں محمود غزنوی کی نسل سے ہوں. اچھا, آپ دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں نا, ہمارے جتنے سمبلز آف ملٹری مائٹ ہے, غزنوی, غوری, ابدالی, وہ سارے ادھر سے آئے ہیں. تو اس حوالے سے چاہے پاکستان ہو یا ایران ہو, چاہے امریکہ ہو یا روس ہو یا برطانیہ ہو, افغانز, چاہے افغان طالبان کی حکومت ہو یا ڈاکٹر نجیب اللہ ہو یا اشرف غنی ہو یا کارزائی صاحب ہوں, وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے باہر کی بالادستی یا باہر سے ہم بتائے کہ وہ کون بنے اور کام. تو ہم نے آئی تھنک اوور کانفیڈنس میں, اور ہماری پالیسی میں ایک اور بڑا فقدان ہے کہ ایک طرف ہم نے ان کی ترجمانی شروع کر دی, پھر ہم نے کہا کہ نہیں, اگر وہ یہ نہیں کرتے تو ہم ان کے ہاٹ پرسوٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے. سر صرف ترجمانی نہیں, مجھے تو یاد ہے کہ اس وقت ہم جب بچپن میں تھے تو صرف ترجمانی, ہم تو ان کو ہیروز سمجھتے تھے. ہم باقاعدہ ان کے سٹیکرز پرچیز کیا کرتے تھے. وہ تو خیر انہوں نے ریزسٹنس بھی کی, فورن آکوپیشن کی, وہ ٹھیک ہے, اس میں فریڈم سٹرگل تھا ایک, کیونکہ چاہے قبضہ ہو روس کا یا امریکہ کا, دونوں غلط تھے. قبضہ ہی ہوتا ہے. سر وہ جو اوور ایمبیشسنس تھی ہماری ٹورڈز افغانز, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک چلتی آ رہی ہے؟ نہیں, اب سوچ تبدیل ہوئی, ادھر کے ادھر سوچ تبدیل ہوئی. اور انہوں نے تو سٹرگل کرتے رہے, رگڑا بھی کھایا. اور جتنا افغان عوام پر ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے, دیکھیں نا, ہم تو ان کے میرے خیال بھی ہے بین اے ماڈل ہوسٹ. 40 سال تک دا لارجسٹ نمبر آف ریفیوجیز فار دا لانگسٹ ڈیوریشن ہم نے ہوسٹ کیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ریفیوجی لا بھی ہونا چاہیے. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ افغان ریفیوجیز ہیں یا کسی اور ملک کے بھی ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستان کی زبان اردو زبان بھی بولتے ہیں یا جو بھی زبان بولتے ہیں ادھر, دے شوڈ بی گیون سٹیزنشپ. ہم نے کیا رکھا کہ کوئی ریفیوجی واپس نہیں جائے گا, ان کے جو حالات ہیں, اور یہی انٹرنیشنل لا ہے. اور اس حوالے سے ہم ایک اچھی ریلیشن شپ رکھیں. اب کیا صورتحال ہے, پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ایران افغانستان ٹریڈ, پاکستان افغانستان ٹریڈ سے بڑھ گئی ہے. ہم ان سے تجارت کی بات کریں, ہم ٹورزم کی بات کریں, ہم کنیکٹیوٹی کی بات کریں. افغان کا کوئلہ تو ادھر آ رہا ہے, ہم ان کی بات کریں. ہم ان یا سیکیورٹی پرسپیکٹیو ہوتا ہے یا ہمارا وہ دھمکی والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. دس وونٹ ورک. تو میرے خیال میں ہماری ریوائز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں افغان پالیسی, اور ایک
ایکسیپٹ کریں ان کی ساورینٹی اور انڈیپینڈنس, اور ٹھیک ہے ایک فیصلہ سب نے کیا ہے وچ از ویری گڈ, بشمول امریکہ, پاکستان, چائنا, ایران, تاجکستان, چین, ترکمانستان, ازبیکستان, کہ ہم افغانستان کی ساورینٹی, افغانستان کی ٹیریٹورل انٹیگریٹی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مضبوط کیا جائے. تو یہ اچھی بات ہے, اور ابھی بیرونی مداخلت اس طرح نہیں ہو رہی جو پہلے تھی. تو اس وقت ان کو ایک 40 سال کے بعد امن کی ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. ہم اس پروسیس کا حصہ بنے, بنسبت اب وہ پرانی اسکیمیں لے کے آئے تھے وہ ختم ہو چکی ہیں سب. تو سر اس پروسیس کا حصہ ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ میں ابھی ریسنٹلی میں قطر گیا, ان کے جو آفیسز ہیں ان کو وزٹ کیا, سہیل شاہین صاحب کو انٹرویو کیا. جو میں نے ان کو ریڈ کیا, بلکہ انہوں نے مجھے کیٹیگوریکلی کہا بھی کہ ہم ایکسپیکٹ نہیں ہمیں پاکستان سے یہ توقع نہیں تھی کہ پاکستان اتنا لیٹ کرے گا ہمیں وہاں پر ہماری ایکسیپٹنس کے ڈیسیجن کو. آپ کو لگتا ہے کہ اس پروسیس کو انیشیٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کو ایکسیپٹنس دینی پڑے گی؟ اب دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا ہوتا ہے, بنیاد کیا ہے, کچھ لو کچھ دو. آپ کے جو مقاصد و مفادات ہوتے ہیں وہ آپ کی ترجیحات کے اوپر ہوتے ہیں, ملک کے قومی مفاد کی بات کر رہا ہوں. ہم اگر یہ لیوریج کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مداخلت کہہ لیں, دہشت گردی کہہ لیں, جو اکراس دا بارڈر آتی ہے, اس کو روکنے میں کابل حکومت اپنا کردار ادا کرے, اور اس کے عوض ہم ان سے اپنے ریکگنیشن کی بات کریں, تو کچھ وہ بات چیت ہو سکتی ہے. ہم سیریس گفتگو کریں, ہم یہ نہ کہیں کہ جی وہ ہمارے بندے ادھر بیٹھے ہیں, فلانا بندہ ادھر ہے. ہمارے اپنے بندوں کی تلاش ہی رہی. مجھے یاد ہے پہلے کہتے تھے گل بدین حکمت یار ہمارا بندہ ہے, پھر ہم نے کہا برہان الدین حقانی ہمارا بندہ ہے, پھر ہم نے کہا سبقت اللہ مجددی ہمارا بندہ ہے, پھر بندے ختم ہی ہو گئے, پھر کارزائی صاحب آ گئے, پھر اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ کابل والے ہمارے بندے ہیں, حقانی نیٹ ورک والے, یسار راج الدین حقانی صاحب والے, اور جو کندھاری ہیں وہ مختلف ہیں. یا بھی تقسیم چھوڑیں, افغانز آر افغانز, اس میں ہمارا کوئی نہیں سروکار. ہم افغانستان سے بات کریں, افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے جیسی بھی ہے ان سے ہم گفتگو کریں اور اپنے جو مفادات ہیں اس کا تحفظ کروائیں. ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا سر, آپ ان چند پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جو چائنا اور پاکستان کے تعلقات کو سب سے زیادہ شاید سمجھتے ہیں. آج جو ہمارے اس وقت کرنٹ پارلیمنٹیرینز ہیں, شاید ان میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ وہ واحد پارلیمنٹیرین ہیں جو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں کل جب میں آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے لاہور سے آ رہا تھا, تو رستے میں ٹویٹر پہ کچھ انگلش جرنلسٹ جو ہمارے ان ایشوز کو ذرا کینلی دیکھتے ہیں, میں ان کی کچھ ٹویٹس پڑھ رہا تھا. اس کے بعد جو میں نے آبزرو کیا, شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے سی پیک سلو ہے اور چائنا کو بڑے سیریس کنسرنز ہیں اس کے اوپر. آپ چونکہ ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, آپ ابھی ریسنٹلی آپ سندھ میں بھی تھے, اور آپ اس سارے معاملے کو بڑا دیکھتے ہیں کینلی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرنٹلی سی پیک سلو ہے؟ سیکنڈلی, ہمیں چائنا کے ساتھ کس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسی کے تحت رکھنے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. 2023 جو ہے 10 سال سی پیک کے ہو گئے ماشاء اللہ. 2013 کو شروع ہوا اور 2023 کو ختم ہوا. اور سی پیک ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پر مجموعی طور پر ایک قومی اتفاق رائے ہے, چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو. اس میں کوئی اختلاف نہیں, وہ اس کو روشن مستقبل کی نوید سمجھتے ہیں. اور میں نے جو ٹور کیا ابھی, میں پورٹ قاسم پروجیکٹ گیا پاور چائنا کا, میں پھر تھر گیا, اور آپ کو یاد ہے آپ کے بچپن میں بھی خواب ہوتا تھا کہ تھر میں کوئلہ بڑا ہے, کوئلہ دفن ہوا تھا. سی پیک کی وجہ سے کوئلہ نکالا گیا ہے, سی پیک کی وجہ سے اس کو بجلی میں بنایا گیا ہے, اور سی پیک کی وجہ سے وہ نیشنل گرڈ میں گیا. 5000 میگا واٹس بجلی گئی ہے, 12000 لوگوں کو تھر میں جابز ملے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ تھر ایسا علاقہ ہے جہاں نان مسلمان پاکستانیوں کی اکثریت ہے. میں بھی ریسنٹلی وزٹ کر جی آپ دیکھیں گے, اور ادھر خواتین ڈمپر ٹرکس چلا رہی ہیں. کتنی بڑی امپاورمنٹ آف ویمن ہوئی ہے. تو اس تھر جیسا جو پسماندہ علاقہ تھا اس میں بالکل ایک انقلابی تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کی زندگی میں. دس از واٹ سی پیک از آل اباؤٹ. 85,000 لوگوں کو جاب ملے, 28,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس چائنا میں ہیں, اور آپ کے جو ہائی ویز اور موٹر ویز بنے, آپ کے نیشنل گرڈ میں اضافہ ہوا. تو سی پیک بڑا بلیسنگ ہوئی ہے.
اب یہ سچویشن ہے کہ ہماری ایک بڑی لمبی نوکرشاہی ہے, 37 پرمیشنز چاہیے ہوتے ہیں آپ کو, اور ہم جو چائنیز سے وعدے کرتے ہیں وہ وعدے پورے ہونے چاہیے. اگر پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہے کہ ٹھک 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 آپ کا یہ کام ہو جائے گا, وہ ہو جانا چاہیے, وہ کہیں اور رک جاتا ہے. اور جب سر وہ کیوں رکتا ہے؟ وہ رکتا ہے کہ ہماری ریڈ ٹیپ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پر جو ہم وعدہ بھی کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرنے میں ہوتے. تو اس میں پھر دو ہی چیزیں میں کنکلوژن میں ہوں گی, یا نالائکی یا بدنیتی, اور تو کوئی نہیں. آپ اس میں ان دو کنکلوژنز میں آپ زیادہ کیا سمجھتے ہیں, زیادہ نالائکی ہے یا بدنیتی ہے؟ میرے خیال میں کمبینیشن آف بوتھ ہے. اچھا, ادھر لابیز بھی ہیں, ادھر سوچتے بھی ہیں. ہمیں ریلائزیشن نہیں کہ اس وقت پاکستان کا بڑا کلیدی کردار ہے. چائنا از دا ورلڈ سیکنڈ بگیسٹ اکانومی. آپ کو سلور پلیٹر میں انہوں نے سی پیک آفر کیا, جب آپ کے اندر کوئی ایک دھیلے کی انویسٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا, نہ مغربی ملک نہ آپ کے مسلمان برادر. اس کو دہشت گردی تھے, 2014-15 کی بات کر رہا ہوں. اور چائنا ایز اے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ. تو ہم چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ہم بڑے فارچونیٹ ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور بلکہ چائنا تو اب دنیا کے لوگ بھی سینٹرل ایشیا گوادر پورٹ بھی بن گیا ہے. ہم اس کو سی پیک کو آگے لے کے چلیں. اور ایک سی پیک اتھارٹی بنی تھی ماضی میں, ایک قسم کا ون ونڈو آپریشن تو ہونا چاہیے نا. یہ جو ہم رگ مرول کرتے ہیں, ادھر سے گئے, وہ ایشوز سالو نہیں ہوتے. اس میں کے لیے بہت ضروری ہے, یہ کوئی آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہندوستان کی سازش ہے یا امریکہ کی کوئی سازش ہے. کوئی سازش نہیں ہے, اٹ از یور اون فیلئر, وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. اگر ہم اپنا کام نہیں کروا سکتے. میں کل تھا سری لنکا کے نیشنل ڈے ریسیپشن میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں چھوٹا سا. میں نے سری لنکن ہائی کمشنر سے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. کہتے ہیں آپ ماشاء اللہ بڑے بہتر ہو گئے. میں کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو فیول کی راشننگ کر دی ہے. میں کہا کیسے کی ہے؟ کہ جب موٹر سائیکل والے کے اتنا فیول ملے گا, گاڑی والے کو اتنا ملے گا, ٹیکسی کو اتنا ملے گا, ٹرک کو اتنا ملے گا. میں نے کہا آپ نے کی کیسے؟ کہتا جی ہم نے ایک QR کوڈ دے دیا ہے, ایپ بنا لی ہے, وہ اب جاتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اب یہ سمپل کہتے ہیں, اس سے ہماری فیول کاسٹ بھی بڑی ہے, ہمارا سسٹم بھی ریگولیٹ ہوا ہے, ہمارا فارن ایکسچینج بھی بنا ہے. میرے ساتھ تھے وہ منسٹر تھے رانا تنویر صاحب. میں نے کہا کہ آپ حکومت میں ہیں ماشاءاللہ, پرانے مسلم لیگی ہیں, سینئر موسٹ پارلیمنٹیرین ہیں, آپ بات کریں کیبنٹ میں, یہ بات کیوں نہیں؟ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. اگر سری لنکا کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو کیپیسٹی ٹو ڈیلیور گورننس ایشوز, اس میں میرے خیال میں یہ بڑے فنڈامنٹل یا پھر ہم انتظار کریں کہ پہلے حالات ہمارے سری لنکا والے ہوں, پھر ہی ہم ان پریکٹسز کے اوپر نہیں تو پھر کیا آپ کے حالات ادھر ہوں گے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ IMF آپ 23 دفعہ جا چکے ہیں حیدر صاحب, اور اب دوبارہ جانے کی تیاری. ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فار. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مشکل فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ بنسبت کے عوام کی مشکلات میں تو اضافہ ہو رہا ہے. سر مشکل فیصلے کرتے ہیں, IMF مشکل فیصلے بھی کرواتا ہے, ہم IMF سے پیسے بھی لیتے ہیں اور وہ فیصلے بھی کرتے ہیں جو ہمیں خود کر لینے چاہیے. نہیں, IMF تو آپ نے کوئی مشکل فیصلے نہیں کیے. IMF کہتا ہے یہ کرو, آپ کہتے ہیں یس سر. یہ ہے نا, یہ تو آپ نے فیصلہ تو نہیں کیا. فیصلہ سازی والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا نا. نہیں آپ نے فیصلہ ہمارے لیے تو مشکل ہوتا ہے. وہ تو بڑا آسان ہے. IMF نے لسٹ دے دی, سبسڈیز ہٹاؤ, پیٹرول کی قیمت یہ کرو, فلانا کرو. وہ تو آپ کو لسٹ دے دی, لانڈری لسٹ ہے. آپ نے کہا چیک چیک چیک, یس سر, وہ تو آپ نے سائن کر دیا ڈاٹ لائن. آپ نے خود کیا کیا؟ آپ نے سبسڈی بند کی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کو. 450 بلین آپ نے سبسڈی دی ہے جو ادھر کارٹیلز ہیں, مافیاز ہیں. آپ نے جو بلیڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز, اس کا حل کیا ہے؟ PIA ہو, پاکستان اسٹیل ہو, اربوں روپے جا رہا ہے. وہ تو آپ فیصلے کرنے میں قاصر ہیں. میں گیا تھا, مجھے چیئرمین نادرا بتا رہے تھے, اور نادرا بڑا افیکٹو ادارہ ہے, طارق ملک صاحب. وہ کہہ رہے تھے سر ہم نے ایک اسٹڈی کی ہے, 3.5 ملین پاکستانیز ایسے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں, جن کے پاس گھر ہیں, جو فریکوینٹ ٹریولرز ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. تو کہتے ہیں جی ہم نے کہا یہ لسٹ میں ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں 35 لاکھ لوگوں کی, اور اگر وہ کہتے ہیں ان کو فلیٹ ٹیکس لگا دیں, پچھلی چیزیں فارغ کریں 1 لاکھ کا جو بھی ہے, اور آپ کو یو گیٹ 3.5 ٹریلین یا کتنا بھی آپ کو مل جائے گا. آپ کے تو کافی اکنامک ایشوز آ جائیں گے. تو میں کہا گورنمنٹ نے کیا کہا؟ کہتے نہیں وہ ہم اپنا کام کریں گے. سو کویسچن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا ادارہ ایک دوسرے ڈپارٹمنٹ کو آفر کر رہا ہے ریڈی میڈ یہ سارا کچھ. تو اگر ہم یہ کام کرنے کو تیار نہیں, یہ کیوں نہیں کرنے کو تیار؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے یا پولیٹیکل ول نہیں ہے یا آپ کی نیت نہیں ہے, یہی ہے نا. بالکل. اچھا سر, اب تھوڑا سا کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کو ڈسکس کریں. آپ نے اپنی ریسنٹ اسپیچ کے اندر یہ کہا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں, ہمیں الیکشنز کی طرف بڑھ جانا چاہیے.
ایک تو آپ بینگ جرنلسٹ، پھر بینگ پولیٹیشین، بینگ پارلیمنٹیرین، آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ملک ان حالات میں آ جائے گا جو آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی میری ہوش ہے ایز اے چائلڈ اینڈ آنورڈز ٹو دس تھنگ، میرے خیال میں 71 کے بعد یہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے. اور 71 میں تو پھر بھی تھا کہ ایک باہر سے جاریت ہوئی، پاکستان 2 لخت ہو گیا. 2 لخت ہونے کے بعد میں کریڈٹ دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے اسپرٹس ریز کی اور آئین بھی بنا، لوگ باہر بھی گئے اور ہم نے ایٹم بم بھی بنایا اور پاؤں پر کھڑے بھی ہو گئے. سو یہ بڑا ہماری یہ پاکستانی قوم کی ریزیلینس ہے. اب جو ہے اس وقت سب سے بڑا پرابلم لوگوں کا ہے کہ لوگوں کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، نو امیدی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کوئی جو اپنے آگے دیکھے کوئی ویژن دے، مسئلہ حل کرے اس میں. اور یہ گیپ اسٹیٹ اور سوسائٹی میں بہت بڑا گیپ بڑھ گیا ہے. سوسائٹی میں جان ہے، قوم وائبرنٹ ہے، نوجوان لوگ، خواتین، یوتھ، میڈیا، سول سوسائٹی، لوگ بات کرتے ہیں، خوف نہیں ہے، کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے، جھاکے لے گئے ہیں جسے کہتے ہیں نا، ٹھک 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 پیپل اسپیک اپ. لیکن سر اب پیشنس بھی نہیں ہے تو وہ کیونکہ وہ لوگوں نے کافی دیر انتظار کیا. آپ کی تقریر میں، میں بینگ پاکستانی یا جو تھوڑا بہت حالات کو سمجھتا ہوں، آپ کی تقریر میں کچھ غلط نہیں تھا. آپ کی تقریر حالات کی بالکل بہترین عکاسی کر رہی تھی. لیکن آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بڑا کرٹیسائز کیا آپ کی تقریر کو. بہت سے لوگوں نے کہا سینیٹر مشاہد صاحب پارٹی تبدیل کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مخالف تو چلیں تنقید کرے، وہ سمجھ میں آتی ہے. ہم آپ کے اپنے لوگوں کے اندر یہ پیشنس نہیں ہے سر. کوسچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں منافقت بہت ہو گئی ہے. ہمیں سچ بولنے کی اور سچ سننے کی ہمت ہی نہیں رہی. اور منافقت ہے، وہی لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ پھر غیبت کرتے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف. سر مسئلہ یہ اور یہ خان صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ آ کر ان کو مشورے دیتے تھے، خوشامد، یہ ساری چیزیں. خان صاحب کا بگیسٹ فیلئر کیا تھا؟ He couldn't make a team. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اینڈ اس لیے غلط فیصلے بھی ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ ادھر بھی ہوتا ہے کہ ہاں جی، یہی مسئلہ یہی پریویل کر رہا ہے. خوشامد، چاپلوسی اور سچ بولنے کی ہمت نہیں ہے، سچ سننے کی ہمت نہیں. وہی لوگ جو بات کرتے ہیں پرائیویٹلی ان کی گفتگو سن لیں، اسپیشلی آفٹر دا 3rd ڈرنک، وہ اور ہوگی، وہ ان کا سارا بات ہی اور ہوگی. اور وہ ہوگا کہ یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں. وہ ہمارا کربنگ کلچر ہے. گھر میں بیٹھ کے خاص طور پہ when we are having something with us, then we after hours وہ اس کو اور بات ہوتی ہے. پبلکلی ہماری جرت نہیں کہ سچ بولنے کی. تو یہ مطلب کیا ہے؟ اگر ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان کا، اگر ادھر بھی ہم صحیح بات نہیں کر سکتے تو پھر then we should pack our bags and go home. پھر یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم we are talking of the people of Pakistan. ہم نے کوئی پارٹی کی بات نہیں کری، کوئی پرسن کی بات نہیں. For me پاکستان is paramount. اور ہمارے تو ڈی این اے میں ہے پاکستان کا ویژن. کیونکہ میرے پیرنٹس ماشاء اللہ کرنل امجد حسین سید صاحب اور میری والدہ بھی محترمہ سمین سید صاحب، دونوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. اینڈ مائی فادر ورکڈ ود قائد اعظم، مائی مدر ورکڈ ود مادر ملت فاطمہ جناح اس زمانے میں. تو ہمارے تو ڈی این اے میں ہے پاکستانیت. دس از آر کنٹری. ہم نے کوئی باہر نہیں جانا. لیکن سر مسئلہ یہ ہے آپ کے ڈی این اے میں ہے نا، آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں. جو تنقید کرتے ہیں وہ انہوں نے کچھ پروف نہیں کرنا. نہیں، ہم نے پروف کرنے کی ضرورت نہیں. ہم تو بات ہے سچی بات کرو یار. اسپیک دا ٹروتھ، ڈو دا رائٹ تھنگ، بس. اور کوئی ایشو نہیں. کسی نے کیا پروف کرنا. آج ہمارا سارا رہنا جینا مرنا پاکستان ہے. میں امریکہ میں رہا، امریکہ سے واپس پاکستان آیا. مائی وائف واز ان امیریکا، شی کیم بیک. مائی سن اسٹڈیڈ ان امیریکا، کیم بیک. مائی ڈاٹر ان لا اسٹڈیڈ ان یو کے، شی کیم بیک. ہمارا تو یہی فیوچر ہے. ہمارے تو کوئی، ہم ادھر سے ہم ادھر رہ رہے ہیں اور اس ملک کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے نا. کوئی مسایہ نہیں آئے گا، کوئی باہر سے بندہ نہیں آئے گا. اٹس آر کنٹری اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ بیٹر. لیکن سر یہ وہ لوگ نہیں کرنے دیں گے نا جو یہاں پہ رہے اور گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے. وہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، وہ فارغ ہو جائیں گے. ہسٹری ڈزنٹ ویٹ، they will become part of the garbage can of history. وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ ڈیلیور نہیں کرتے. ایز سمپل ایز. سر میں چونکہ آپ کا بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں، جتنا میں نے آپ سے مانگا تھا اس سے کچھ زیادہ. میں مختصر ان 2 باتیں اب سر. ایک تو سر پہلے آپ کے نزدیک آج ہماری گورنمنٹ کا سب سے بڑا ایشو یا سب سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہی گورنمنٹ؟ سب سے بڑا فیلئر ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے مایوسی، کفر ہے.
اعتماد اور امید دلانا ایک ویژن کے آئندہ کے لیے ہوگا. اور دوسرا جو ہے مشکل جو فیصلے ہیں وہ کرنے میں ہم ابھی تک نہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, اکنامک ریلیف. اور تیسرا جو ہے کہ ہمیں رولز آف دا گیم فریم کرنے کی ضرورت ہے پولیٹیکلی. ریچ آؤٹ کریں, جو گورنمنٹ میں ہے, ڈرائیونگ سیٹ میں ہے, ان کی سب سے اولین ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں اور مسئلے کا حل کریں. اب دیکھیں نا, کافی ہو گیا کہ ماضی میں یہ ہوا, پہلے 3-4 مہینے آپ بلیم کر سکتے ہیں ماضی کی حکومت کو. جب خان صاحب بھی آئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ ماضی کی گورنمنٹ نے یہ کیا, وہ بہانہ 3-4 مہینے چل جاتا ہے. تو اب اس کے بیونڈ دین دا بک اسٹاپس دیئر, یو آر دا باس, ڈیلیور اور بی ڈیمڈ. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو ان کی آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.